अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 22वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। वो हाल की जानिब तेज़ कदमों से बढ़ रही थी। पेपर शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। वो जाकर हाल से पहले बने ज़िनों पे बैठ गई। कंधे से बैग उतार कर उसने किताब सामने की और फिर उसे किसी का भी होश नहीं रहा। कौन उसके ऊपर से गुज़र रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसी ने क्या पूछा है, जवाब क्या दिया है। वो बस अपनी किताब पे तवज्जो मरकूज़ करके बैठी थी। उसका बस नहीं चलता था कि अभी सब कुछ हिफ्ज़ कर ले। वो तैयारी कर रही थी, लेकिन कल रात उसका वक्त बर्बाद हो गया था। शाह को तंग करने के चक्कर में उसने अपना भी बहुत घाटा कर लिया था और कुछ तबीयत की नासाजी थी जिसने उसका दिल हर चीज़ से उचाट कर दिया था। वो बस बैठकर वक्त गुजार देना चाहती थी। अब जब तबीयत में कुछ बेहतरी आई तो उसने उस वक्त को गनीमत जानकर पढ़ लेना बेहतर समझा। उसके सारे पेपर्स अच्छे हुए थे। बस ये अच्छा हो गया तो उसके नंबर यकीनन अच्छे आएंगे। वो अपनी सारी तवज्जो किताब में की तरफ तब तक करके बैठी रही जब तक हाल से निगरान ने आवाज़ न दे दी। उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। मुताला पाकिस्तान वैसे ही उसका बहुत कमज़ोर था। उसका दिल नहीं लगता था इस किताब में। जब भी इस किताब की टीचर टेस्ट लेती वो पहले से ही लिखकर अपने पास रख लेती थी। मैम की आदत थी एक सवाल देकर उसी का टेस्ट लेती थी, इसलिए वो पहले ही अपने पास वो सवाल लिख कर रख लेती थी। टेस्ट देने से पहले पेज बदल देना बहुत मुश्किल काम नहीं होता था। पूरा साल जो चाँद वो चढ़ा चुकी थी अब उसे देखना नहीं चाहती थी। वो ख़ुद को कंपोज करती हाल में दाखिल हो गई थी। उसकी सीट पहली लाइन में 5वीं थी। वो जाकर वहाँ बैठ गई। उसके आगे पीछे की लड़कियाँ बहुत ओवर सी थीं। उनका हर वक्त दिमाग नकल में ही रहता था। वो लाज को भी तंग करती रहती थी, लेकिन लाज अपने पेपर पे नज़रें किए उन्हें मुकम्मल नज़रअंदाज करती थी। उसे इंसल्ट से बड़ा डर लगता था और इससे ज़्यादा उसे शाह से लगता था। उस जगह अगर वो पकड़ी गई तो शाह उसको कच्चा चबा जाएगा, ऐसा उसे यकीन था। इसलिए वो कोई हमाकत नहीं करना चाहती थी। बाकी दिनों की तरह वो आज भी अपने पेपर पे नज़रें किए बैठी लिख रही थी। उसके आगे पीछे वाली लड़कियां मुसलसल सरगोशियां कर रही थी। निगरान ने उन्हें टोका तो साथ लाज को भी टोका। लाज ने कहा भी कि वो इस सब में मुलविस नहीं है, लेकिन निगरान बड़ी अखड़ मिजाज थी। उसने लाज को डपट दिया। उसका दिल बुरी तरह दुखी हो गया था। वो दोबारा नीचे मुँह करके बैठ गई थी। कुछ देर ही गुजरी थी कि उसकी गोद में कागज़ का गोल मोल सा टुकड़ा आकर गिरा। लाज की पूरी जान हिल गई। उसने उसे छूने से बेहतर नीचे गिराना बेहतर समझा। न जाने फिर भी निगरान ने कैसे उसे देख लिया था। वो फुर्ती से उसके पास आई। क्या था वो? लाज का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसकी ज़ुबान अचानक ही मफलूज हो गई थी। पूरा हाल हाथ रोक कर उसे देखने लगा था। लाज अपनी जगह से खड़ी हुई। मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा नहीं था, आगे से किसी ने फेंका है, उसने लड़खड़ाती ज़ुबान से कहकर। निगरान ने उसे सख्त निगाहों से देखा। मैं तुम्हें बहुत देर से इग्नोर कर रही थी, मना भी किया था, लेकिन तुम बाज नहीं आई। निगरान ने लड़की को इशारा किया। उसने वो कागज़ उठाकर निगरान के हवाले कर दिया। लाज के हाथ पांव कांपने लगे थे। मैंने कुछ नहीं किया, तुम इसका जवाब सुप्रिटेंडेंट को दोगी। लाज का सर चकरा गया। वो अचानक ही सब कुछ भूल गई थी। वो मुजरिमों की मानिंद रोने लगी थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात समझे। वो आंसुओं से भरी आंखों से मिन्नतें कर रही थी, लेकिन निगरान जैसे उससे बैर पाल लिया था।
وہ اس کا پیپر ضبط کر چکی تھی اور پھر اس نے لاج کو حال سے باہر نکال دیا۔ میم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ نگران نے حد تک امیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں عقل اب تب آئے گی جب تمہارا وقت ضائع ہوگا اور تم اس سبجیکٹ میں رہ جاؤ گی۔ تمہیں تب معلوم ہوگا کہ تم نے میری بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہاں کھڑی رہو۔ لاج نگران کے پیر پکڑ لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہ سنی۔ کچھ ہی دیر میں بات سپرنٹینڈنٹ تک پہنچ گئی تھی۔ لاج اب بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی کلاس انچارج نے بھی اس بات پہ یقین کر لیا تھا کہ لاج نے نقل کی ہوگی۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اپنی بے عزتی تمہاری وجہ سے نہیں کرواؤں گی۔ میں بھی تمہارے گھر کال کرتی ہوں، وہ آ کر اس معاملے کو خود دیکھ لیں۔ لاج ششدر رہ گئی۔ نہیں شاہ کو کال نہ کریں، میں سب سے الگ بیٹھ جاؤں گی، آپ پلیز شاہ کو نہ بلائیں۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی تھی لیکن شاہ کو کال کر دی گئی۔ لاج کو لگا جیسے آج قسمت اس پہ بڑی بے رحم ہے۔ کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ نہ جانے اسکول ٹیچر کو اس سے کیا خار تھا کہ وہ لاج کو سننے کو بھی تیار نہیں تھی۔ یہ شاید لاج کی آئے دن ہونے والی چھٹیوں اور حال ہی میں شادی والے جھوٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ لاج نے 52 طرح سے سب کی منتیں کر لی تھی لیکن شاہ کو میم نے کال کرتی تھی۔ لاج حال میں نقل کرتی پکڑی گئی ہے۔ اس کا پیپر کینسل کر رہے ہیں، میرے بس سے بات باہر ہے، آپ چاہیں تو خود آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس ثبوت بھی ہے۔ شاہ کے ماتھے پہ الجھن بھری شکنیں پڑ گئیں۔ وہ کہاں ہے؟ سامنے کھڑی ہے، فون اسے دیں۔ میم نے سر ہلایا، تم سے بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ محظوظ تھا۔ لاج نے سر نامے ہلایا، اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بات نہیں کر رہی۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ میم نے کال کاٹ دی۔ وہ آ رہے ہیں۔ لاج کو لگا آج پھر قیامت کا دن ہے جسے اس نے جھیلنا ہے۔ شاہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ لاج کو کتنی بار چانس دے گا؟ اب ضرور اس کی بس ہو جائے گی۔ لاج نے وہیں کھڑے کھڑے کل کے اخبار میں اپنی تصویر چھپی دیکھ لی جس کے اوپر لکھا تھا بورڈ کے امتحان میں پکڑی جانے والی طلبہ۔ لاج دارین شاہ جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور اب اس کے شوہر نے اسے جان سے مار دیا۔ غلطی بس امتحان میں نقل کی تھی۔ شوہر سے بے عزتی برداشت نہ ہوئی اس لیے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ اس نے وہیں شاہ کو سلاخوں کے پیچھے سپاٹ چہرے سے کھڑا دیکھ لیا۔ وہ قیدیوں کے لباس میں سپاٹ چہرے سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے بی جان اور پھپھو کو اپنی مرن چارپائی پہ ہتھڑے مارتے دیکھ لیا۔ کچھ فاصلے پہ شیریں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا صدمہ زیادہ تھا۔ سائم اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ حوصلہ کرے، لاج کا ساتھ ان سب کے ساتھ اتنا ہی تھا۔ لاج کا حلق سوکھ گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں ساکت سی کھڑی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ جب دار پہ ہی چڑھنا تھا تو وقت کا حساب لگانے کا کیا فائدہ؟ مرنا تو ہے ہی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ جب اسے لگا کوئی اس کے دل کو ٹھوکر لگا رہا ہے، اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ شاہ۔ اس کے لبوں نے جنبش کی۔ وہ کالے سوٹ میں ملبوس، شانوں پہ سفید شال ڈالے، ہاتھوں کو پھیلا کر سینہ چوڑا کرتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ لاج کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس کے لیے شاہ کے کپڑے بدل گئے تھے۔ وہ قیدیوں والے لباس میں تھا۔ گڈ مڈ ہوتا شاہ کا وجود، کبھی کیسا دکھائی دیتا تو کبھی کیسا۔ دارین شاہ بالکل اس کے پاس آ گیا تھا۔ مقابل رک کر اس نے لاج کو دیکھا۔ دھندلی آنکھوں سے اس نے شاہ کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ لاج نے سختی سے آنکھیں بھیج لیں۔ وہ تھپڑ کی منتظر تھی لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھے۔ لاج نے چونک کر بھیگی آنکھوں کو کھولا تو شاہ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں نا، اب میں خود سنبھال لوں گا سب۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم مجھے اب روتی ہوئی دکھائی نہیں دو گی۔ میں یہاں آیا بھی تمہاری وجہ سے ہوں، ورنہ کام فون پہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے لاج کا گال تھپکا۔ ریلیکس، وہ کہہ کر اسے ساکت چھوڑتا ان 3 عورتوں کی طرف پلٹا جو شاہ کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ لاج کو وہ تینوں جس کالج میں پیپر ہو رہے تھے اس کے آفس میں لے آئی تھیں۔ شاہ نے پلٹ کر ان 3 عورتوں کو سپاٹ انداز سے دیکھا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ سپرنٹینڈنٹ نے شاہ سے پوچھا تھا۔ شاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں کھڑے ہو کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔
وہ کہہ کر کرسی تمکنن سے گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور چہرہ کی اور اشارہ کیا، بیٹھ کر بات کریں۔ سپرنٹینڈنٹ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اسے لگا تھا کہ وہ شاہ کو زیر کر لے گی۔ باقی دو عورتیں بھی اسے حیرانی سے دیکھنے لگی تھیں۔ سپرنٹینڈنٹ بیٹھ گئی تھی۔ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ شاہ سے پہلے لاج کی ٹیچر بولی۔ اس کے کزن ہیں۔ شاہ نے گردن موڑ کر مس کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا سوال مجھ سے تھا۔ مس پہ گھڑوں پانی آ گرا۔ شاہ نے سرد پن سے کہا اور سپرنٹینڈنٹ کو دیکھا۔ بیوی ہے وہ میری، بتائیں کیا کیا ہے اس نے؟ جہاں لاج کی ٹیچر کو جھٹکا لگا تھا وہیں لاج کو بھی لگا۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ شاہ نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ ہیڈ کو گھور رہا تھا۔ یہ آپ کی بیوی کے کارنامے ہیں۔ اس نے لاج کا پیپر اور نقل کی پرچی سامنے کی۔ شاہ نے پیپر اٹھایا اور پرچی بھی۔ جب سے پکڑی گئی ہے تب سے جھوٹی قسمیں اٹھا رہی ہے، جبکہ یہی نقل کر رہی تھی۔ اسے بہت بار منع کیا لیکن یہ باز نہیں آئی۔ شاہ نے مکمل بات نظر انداز کر دی۔ اس نے لاج کو دیکھا۔ تم پھپھو کی قسمیں کھا رہی تھی لاج؟ لاج کو سمجھ نہ آئی اس سوال پہ کیا کہے۔ اس نے تیزی سے سرنامے ہلایا۔ نہیں، میں نے پھپھو کی قسم نہیں کھائی شاہ۔ شاہ نے پیپر اور نقل کی پرچی دوبارہ ٹیبل پہ رکھی۔ لاج جھوٹ نہیں بول رہی۔ نگران کچھ کہنے لگیں لیکن شاہ یہاں کسی کی سننے نہیں آیا تھا۔ اس نے جلدی یہ مسئلہ حل کرنا تھا۔ لاج کا ٹائم برباد ہو رہا تھا۔ یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے، اور آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیتی تو لاج نے یہ سوال پہلے ہی لکھ لیے تھے۔ ہاں، نقل کر کے ہی پرچی نیچے پھینکی تھی۔ نگران پھر بولی۔ شاہ نے گردن گھما کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ چلیں، میں نے مان لیا کہ یہ نقل کر رہی تھی، کیونکہ میں یہاں بحث کرنے نہیں آیا۔ آپ لوگ اس کا وقت برباد نہ کریں، اسے پیپر دیں۔ سپرنٹینڈنٹ تلخی سے ہنسی۔ ایسا تو اب ممکن نہیں ہے، جیسا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس پہ تو ہم کبھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے۔ شاہ کو ان کی بات پہ ہنسی آ گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کی کوآپریشن چاہیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ اس نے کوہنیاں ٹیبل پہ جمائیں اور آگے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ آپ کے سینئرز آپ کو ذلیل کریں گے، تب جا کر آپ میری بات پہ یقین کریں گی۔ میں نے کہا نا، اس نے چیٹنگ نہیں کی تو بس نہیں کی۔ میں اس کی شکل پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے رنگ اس لیے نہیں اڑے ہوئے کہ یہ پکڑی گئی ہے۔ یہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ میں آرام سے کہہ رہا ہوں اس کا پیپر اسے دے دیں۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ شاہ نے بدمزگی سے ہاتھ جھلایا۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس پہ چند انگلیاں چلانے کے بعد اسے کان سے لگا لیا۔ جب اس نے کال بند کی تو 2 منٹ بعد سپرنٹینڈنٹ کا موبائل بج اٹھا۔ جب سپرنٹینڈنٹ نے فون کان سے لگایا تو وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ لاج سے زیادہ برے حالات اب ان کے دکھائی دیتے تھے۔ جب کال بند ہوئی تو شاہ نے انہیں دیکھا۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ مان جائیں، پر خیر، اب آپ اسے پیپر بھی دیں گی اور ایکسٹرا ٹائم بھی۔ وہ کھڑا ہوا، لاج کی طرف پلٹا۔ میں باہر ہی ہوں، پریشان نہیں ہونا، آرام سے پیپر دو۔ تم پھپھو کی قسم کھاتی تو مجھے تم پہ شک ہوتا، لیکن میں پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اب اتنا تو پیپر میں چلتا ہی ہے، تم شاہ کی بیوی ہو، اب اتنا نیپوٹزم تو چلتا ہے۔ لاج نے پہلی بار شاہ کو ایک آنکھ دباتے دیکھا تو لاج نے بے ساختہ دل تھام لیا۔ شاہ آگے بڑھ کر اس کی آنکھیں دوبارہ صاف کیں اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اسے دیتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ شاہ نے سپرنٹینڈنٹ کی خوب کلاس لی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ میری سائیڈ لے رہے ہیں۔ وہ شیریں کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی۔ رات کے کھانے کی خوشبو چہار جانب پھیل رہی تھی۔ لاج پرجوش سی ساری کہانی اسے سنا رہی تھی۔ جب وہ پیپر دے کر آئی تھی اس وقت اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا، اور شاہ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ جا کر آرام کرے، باقی باتیں وہ بعد میں کر لے گی۔ لاج مان گئی تھی، اس لیے آتے ہی سونے چلی گئی تھی۔ وہ عصر کے بعد اٹھی تھی، اور جب سے اٹھی تھی تو وہ سب کو یہ بات بتا چکی تھی۔ اس نے شروعات بھی جان سے کی تھی، پھر پھپھو، اور اب اس نے شیریں کو پکڑ لیا تھا۔ شیریں یہ بات پہلے جب وہ بی جان کو بتا رہی تھی سن چکی تھی، لیکن لاج کا دل رکھنے کے لیے وہ دوبارہ
اس کی ساری کہانی سن رہی تھی۔ لاج کی پوری بات سننے کے بعد اس نے لاج کا گال نرمی سے کھینچا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ شاہ نے تم پہ غصہ نہیں کیا۔ لاج نے سر ہلایا۔ شری چولہے پہ رکھی ہنڈیا کو دیکھ رہی تھی۔ بی شرفا جلدی جلدی کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ شری سالن میں چمچہ چلا رہی تھی۔ جب اس نے لاج کی بات سنی وہ کہہ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے شری، شاہ بہت اچھے ہیں۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں ان کے کمرے میں شفٹ ہوئی ہوں، تب سے شاہ بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ وہ میری بہت ساری باتیں مانتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آخری جملہ بھی اس نے اتنی ہی روانی سے کہا تھا جتنی روانی سے وہ بول رہی تھی۔ وہ شری کے پیچھے کرسی پہ بیٹھ کر مدھم سا مسکراتی خلا کو تک رہی تھی، اور شری کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی انگلیوں نے تپتی دیگچی کو چھو لیا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ کیا ہوا؟ لاج اس کے تڑپ جانے پہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ جب اس نے شری کا چہرہ دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے چہرے پہ شدید تکلیف تھی۔ میرا ہاتھ جل گیا ہے، اس نے رندھی ہوئی آواز سے کہا تھا۔ لاج اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ شری نے وہ ہاتھ سامنے کیا ہوا تھا جس سے اس نے دیگچی کو چھوا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر رو رہی تھی۔ لاج کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ بی جان کے کمرے میں تناؤ کا عالم تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا بی جان نے گلا کھنکار کر بات شروع کی۔ اس کے پیپرز بھی اب ہو گئے ہیں۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں تو اب بس تم سے پوچھ سکتی ہوں۔ اگر حکم دوں گی تو تم مجھے دھمکیاں دینے پہ اتر آؤ گے۔ اسے بی جان کے اس جذباتی جملے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ ویسے ہی سپاٹ انداز سے بیٹھا تھا۔ میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ بی جان آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتی رہتی ہے بلا کر؟ بی جان نے اسے افسوس سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے شاہ کہ تم دیر نہ کر دو۔ شاہ کے چہرے پہ تلخ مسکان پھیل گئی۔ آپ کو یہ ڈر تو نہیں ہے بی جان کہ کل کو میں ہی آپ کو وارث دینے لائق نہ رہوں، کیونکہ شاید تب تک میری عمر زیادہ ہو جائے اور امید کم۔ بی جان تڑپ گئی۔ ایسی باتیں نہ کرو، مرد میں عیب نہیں ہوتا، اور یہ تو خدا کی دین ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے دے دے۔ شاہ نے سر کو ہلایا۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کی دین ہے، اسے خدا پہ ہی چھوڑ دیں۔ مجھے اس سلسلے میں آپ دوبارہ کمرے میں نہیں بلائیں گی، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بی جان کا چہرہ پہلی بار دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ ایک ہی رخ کافی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ ان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو لاج اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں آج بہت خوش ہوں شاہ، اور مجھے آپ سے بہت ساری محبت ہے۔ شاہ کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ وہ شاہ کے سینے سے شدت سے لگی تھی، اور اس کا جملہ تمہیں کیا ہے مجھ سے؟ اس نے ٹرانس کی کیفیت سے سوال کیا تھا۔ لاج اتنی خوش تھی کہ اس نے شاہ کی حالت پہ توجہ نہ دی، بغیر دوبارہ جملہ دہرایا۔ مجھے آپ سے بہت ساری محبت ہے، بہت زیادہ۔ آپ بہت اچھے ہیں شاہ، بہت 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 زیادہ اچھے۔ نہ جانے اس نے یہ جملہ دل سے کہا تھا یا بس روانی میں کہہ بیٹھی ہے۔ لاج تو شری کو بھی یہی کہتی ہے، یا پھر شاہ کے لیے اس کے لہجے میں کچھ خاص تھا۔ شاہ نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی، اور وہ اس بارے میں سوچنے لگا۔ شاہ غائب دماغی سے اسے سن رہا تھا۔ لاج شاہ کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ شاہ نے بڑی مشکل سے ان سوچوں کو سر سے جھٹکا تھا۔ اس نے لاج کو دیکھا۔ تم اس وقت اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ مجھے لگا تھا آپ مجھے ڈانٹیں گے، اس نے بتایا۔ شاہ ہلکا سا ہنسا۔ ڈانٹتا تو اس وقت نہ جب تمہاری غلطی ہوتی۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ تم بورڈ کے پیپرز میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ لاج نے جوش سے سر ہلایا۔ اب تم میری بات دھیان سے سنو۔ وہ اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اب تم فری ہو نا؟ کالج ابھی نہیں جانا، رزلٹ کے بعد جاؤ گی۔ اب تم اس عرصے میں ہمارے رشتے کو وقت دو گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ شاہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔
लाज के पेट میں گولے بننے لگے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے سر ہلایا تھا۔ تم سمجھدار ہو، میں جانتا ہوں۔ لاج ہر رشتے کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ مرد اور عورت گناہ سے پاک رہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا ہے۔ تمہارا مجھے اندازہ ہے تمہیں اس رشتے کو بڑھانے کی ابھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ تمہاری خواہشیں بہت کم ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ مجھے اس رشتے کو اب محسوس کرنا ہے۔ مجھے سکون چاہیے۔ لاج، میرا دل تم سے بہت محبت کرنے کو کرتا ہے۔ ہم ایک ہی بار سب نہیں کریں گے۔ میں چاہتا ہوں تم آرام آرام سے سب سیکھو۔ ان لمحوں کو محسوس کرو۔ مجھے تم میں شامل ہو کر اپنی بے چینیوں کو سکون دینا ہے۔ میں ایک عرصے سے تھکا ہوا ہوں۔ اب مجھے سکون چاہیے۔ میں بہت مشکل سے اپنے اندر کے لاوے کو تھام کر جی رہا ہوں۔ مجھے اس آگ کو بجھانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ بہت آرام سے شروع کریں، تاکہ تم کمفرٹیبل رہو۔ تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تم مجھے بتاؤ گی، میں رک جاؤں گا، اور تب تک رکا رہوں گا جب تک تم تیار نہیں ہو جاؤ گی، لیکن زیادہ وقت نہیں لینا۔ میں اب خود کو زیادہ قابو نہیں کر سکوں گا۔ میری خواہشیں بہت زیادہ ہیں۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آج تم آرام کرو، اس بارے میں سوچنا کل کو ہم اپنے رشتے کو کچھ آگے بڑھائیں گے۔ تم بچی نہیں ہو، لیکن میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے رضامندی سے سب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے لاج کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ اس بارے میں سوچنا شروع کر دو۔ میں آج سو رہا ہوں، کل مجھے تم سے بہت ساری نہیں، لیکن تھوڑی سی محبت لازمی چاہیے۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے، اور اس کی بے چین ہونے والی دھڑکنوں کو وہ بے چینی ہی چھوڑ کر اس کے گرد حصار تنگ کرتا آنکھیں مون چکا تھا، اور لاج کی جیسے نیند ہی اڑ گئی تھی۔ اس کے وجود پہ چوٹیاں دوڑنے لگی تھیں، اور ہتھیلیوں اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے نے سر اٹھا لیا تھا۔ وہ باہر پھیلی تاریک رات کی مانند آنکھیں کھول کر نیم اندھیر کمرے کو گھور رہی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔